तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ व समावात भी है। रेत के ज़र्रों, आसमां के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बारिश के कतरों, बल्कि कायनात की एक एक चीज़ से बढ़कर दरूद व सलाम हो हम सब के प्यारे आका व मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके पाकीज़ा आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आपसे प्यार करने वालों पर अल्लाह जल्ला वाला की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल होता रहे। वाजिबुल एहतराम कुरान पाक जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की गवाही कुरान पाक में अता फरमा दी। जो हुज़ूर की आखिरी नबी नहीं मानता वो कुरान का इनकार करता है, जो कुरान का इनकार करता है वो काफिर है। जो कुरान पाक को नहीं मानता वो पक्का पक्का, वो तो उसके लिए गुंजाइश है ही नहीं। कोई कहे कि मैं कुरान पाक को मानता हूँ लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को भी नबी मानता हूँ, तो वो उससे पूछा नहीं जाएगा बल्कि उसको काफिर कहा जाएगा। जो कुरान पाक का इनकार करता है, ख़त्म नबूवत की जंग आज से नहीं है, ये आका करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और क़यामत तक जारी रहेगी। आखिर इतनी बड़ी जहन्नम है, वो भी तो अल्लाह ताला ने भरनी है। इसलिए अपने मुक़द्दरों पर नाज किया करो अपने कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर के ग़ुलामों में पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला हमें हुज़ूर के ग़ुलामों की ग़ुलामी में मौत अता फरमाए। हमारा अक़ीदा वही रहा है हमेशा से जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का था, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। 40 साल 50 साल भी हम नमाज़ें आपकी सीधी करवाते रहे ना मौलवी, सारे नमाज़ें सीधी नहीं हो सकती। सबसे जो बढ़कर मसला, जो बड़ा मसला है ना, वो ख़त्म नबूवत का है, हुज़ूर की इज़्ज़त का मसला है। बस नमाज़ें उन्हीं की, अज़ानें उसी, ज़मीन और ज़मान, तो ज़मीन और ज़मान हुज़ूर के लिए हैं, तो नमाज़ें क्या चीज़ हैं, अज़ानें क्या चीज़ हैं। जिसको जो मानना है हुज़ूर की वजह से मानना है। आजकल के जो साफ ज़ाहिर है, जो लंडे के मौलवी हैं और बिकने वाले हैं चाय की प्याली पर, वो चाय की एक प्याली पर और इज़्ज़त पर के बड़ी जगह पर जाके बैठ जाएंगे, जनाब प्राइम मिनिस्टर सामने बैठ जाएंगे, जाके पास सेल्फी हो जाएगी। चाय की प्याली की खातिर वो उनके पास चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ये नहीं है कि हमने अगर सहाबा को भी माना है, अबू बकर सिद्दीक़ को भी माना है, तो हुज़ूर की वजह से माना है। हमने ओहदों की वजह से तो किसी को माना ही नहीं है। ओहदे तो बड़े बड़े लोगों के पास होते हैं, ओहदे की वजह से तो हमारा म्यार ही नहीं है, अपना म्यार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं और हम इस एतक़ाद पे एतमाद रखते हैं कि हुज़ूर अपने ग़ुलामों का ख्याल रखते हैं। हैं जी, हमें इसलिए परेशानी नहीं है। अहले सुन्नत व जमात वो अक़ीदा है, हमें कोई परेशानी, हमारे बुज़ुर्गों ने भी कभी सर नहीं झुकाया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर झुकाया? नहीं झुकाया। हज़रत मुजद्दिद पाक ने सर झुकाया? नहीं झुकाया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को इतनी सज़ाएं, कोड़े मारे गए, सर झुकाया? इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने सर झुकाया? तो फिर असी क्यों सर झुकाएं? हम फिर क्यों सर झुका के जिए? किसी का बाप दादा, किसी का परदादा, किसी का लकड़दादा जनाब कोई फांसी चढ़ाओ, नहीं चढ़े। फांसी हमारे बुज़ुर्ग चढ़े हैं फांसियों का, हमारे बुज़ुर्गों ने दीन का काम किया है। कोई बुज़ुर्ग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके हैं? बोले ना। हाँ जी, इमाम हुसैन किसके हैं? अगर किसी के हैं तो ला के दिखाओ। अगर उनके बुज़ुर्गों में तो वो तो मानते ही नहीं है, वो तो तकलीद ही नहीं करते। वो कहते हैं हम किसी इमाम को मानते नहीं है जनाब, हम अपने अपने इमाम बनाई करते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं, आपका अक़ीदा क्या है जनाब? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हैं जी, वो किसके हैं? वो भी हमारे अहले सुन्नत व जमात के। आला हज़रत बरेलवी किसके हैं? हाँ जी, गाज़ी इल्मुद्दीन किसके हैं? गाज़ी मुमताज़ किसके हैं?
غازی عامر عبد الرحمان چیمہ کس کے ہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی کس کے ہیں؟ کوئی ان جیسا بندہ ہے تو سامنے لاؤ ان جیسا کوئی ہے تو ہمیں کیوں سر جھکانا چاہیے؟ ہم سر جھکا کے نہیں دین بیان کرتے. ہمارے بزرگوں نے جب سر نہیں جھکایا تو ہم کیسے سر جھکا سکتے ہیں؟ جھکا سکتے ہیں سر جناب؟ وہ کوئی اور ہوگا جو ختم نبوت پر جتنی قربانیاں دی گئیں اور قیامت تک جاتی رہیں گی، یہ صرف اور صرف یہ جو سارا حصہ آیا ہے نا، یہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہی آیا ہے جی. یہ جتنی چالیں چلتے رہیں، الٹی چھلانگیں لگاتے رہیں، ٹیکنالوجیاں بناتے رہیں جناب، چمچے گیریاں کرتے رہیں، کڑچے گیریاں کرتے رہیں، لیکن خدا کی قسم ہے ہمیشہ فتح جو ہے وہ رسول اللہ کے غلاموں کی ہوتی ہے جی. ان کے منہ پہ کسی نے بھی نہیں تھوکنا. یہ جو کر رہے ہیں کریں گے ریاست مدینہ کا نام لینے والے، ان کا کسی نے بھی تھوکنا بھی نہیں ہے، یاد رکھیں. اور حضور کے غلاموں انشاءاللہ العزیز، حضور کے جو غلام ہیں قیامت تک ان کا نام آتا رہے گا. جب بڑے بڑے نام آئیں گے، جب بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا جائے تو حضور کے غلاموں کا ہی ذکر کیا جائے. جب بڑے بڑے غازیوں کے تذکرے ہوں گے تو کسی اور کا نام نہیں آنا، غازی ممتاز حسین قادری کا نام ضرور آنا، غازی علم دین شہید کا نام. ہمارے تو جمعے جو اہل سنت و جماعت کی کروڑوں مساجد ہیں، ان میں جب تک ہم اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیں ہمارا جمعہ ہی نہیں مکمل ہوتا. ہاں جی، تو نام تو اعلیٰ حضرت ہی چلنا ہے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا نام چلنا ہے اور نام ختم نبوت کے ماننے والوں کا چلنا ہے. جی بڑی لمبی کہانیاں ہیں ختم نبوت پر، اور ختم نبوت جو معاملہ ہے یہ سارے دنیا کے مسئلے ایک طرف رکھ دو اور ختم نبوت کا معاملہ ایک طرف مسئلہ رکھ دو تو ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس کو ختم نبوت کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا وہ قیامت تک اپنی پیشانیاں رگڑ رگڑ کے سر پھاڑ دے، جو اپنے ہاں جی اس کے منہ پہ اٹھا کے مار دی جائے. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضرت مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ 1,00,000 مرتبہ بھی کوئی درود پاک پڑھے، درود پاک تو ہر حال میں قبول ہوتا ہے نا. فرمایا کل قیامت والے دن اگر حضور کی عزت پر نہیں نہ بولتا، حضور کی خاتم النبیت پر حملہ ہو جائے وہ نہ بولے، فرمایا کل قیامت والے دن وہ جو لاکھوں نے درود پاک پڑھا نا 1,00,000 مرتبہ، اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب بات ہی ختم کر دی کہ سارا کام جو ہے وہ حضور کی خاتم النبیت پر ہے. یہ ہماری تاریخ آج سے نہیں چلی. 1857 کی جنگ آزادی، پھر آگے آپ نے جو کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ، احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی، گردنیں کٹتی رہیں آپ کی. یہ معاملہ چلتا ہوا جناب پھر 1882 دے وچ ایک نیا فتنہ آ گیا. اور یہ فتنے روپوں کے اندر آتے ہیں، کبھی عہدوں کے اندر آتے ہیں، کبھی کوئی جماعتوں کے بن کے سامنے آتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ بڑے بڑے عہدے جب مل جاتے ہیں کرسیاں پر فتنے بن کر آتے ہیں. ہاں جی فتنے ایسے نہیں آتے، فتنے پھر جب آتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے. تو ایک فتنہ یہ پیدا ہوا ہاں جی 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد پھر آگے جا کے 1882 میں ایک کانا کھڑا ہو گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ میں جو ہوں وہ پہلے کہنے لگا کہ میں محدث ہوں، پھر کہا میں مجدد ہوں، پھر کہتا میں مبلغ ہوں، پھر کہتا میں یوسف ہوں، پھر کہتا میں یونس ہوں، پھر کہتا میں نوح ہوں، پھر کہتا میں مزمل ہوں، پھر مدثر، پھر آخر میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی ہوگی معاذ اللہ میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں، پھر آخر میں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دی. جب کوئی حضور کی عزت کے معاملے میں چھیڑتا ہے نا کسی کو ہاں جی عزت کے معاملے میں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک حکایت مجھے یاد آ گئی. وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی نا رات کو گائے جو ہے وہ چھوٹ گئی. گائے گھر سے نکل گئی، جنگل کی طرف چلی گئی تو شیر نے اس کو پکڑ لیا اور کھا لیا. رات کا اندھیرا تھا تو مولانا روم کہتے ہیں وہ آدمی گھر سے نکلا کہ میں اپنی گائیں کو دیکھ کر آؤں. اندھیرا تھا تو وہ سامنے شیر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جا کے شیر پہ ہاتھ لگایا تو اس کو ہاتھ پھیرنا شروع ہو گیا کہ میری گائے جو ہے وہ سلامت ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ شیر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں، لیکن وہ سوچ یہ رہا تھا کہ یہ میری گائے جو ہے وہ سلامت ہے. اب جب اس پہ ہاتھ پھیر رہا تھا تو شیر نے یہ لفظ بولے، شیر نے کہا کہ کاش کے دن ہوتا اگر یکدم جو ہے وہ چاندن ہو جائے اور روشنی ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ گائے نہیں ہے، میں کس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں، کس خطرناک چیز کے اوپر
ہاتھ پھیر رہا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کر کے نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ بھی ہم اندھیرے میں شیر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. جب قیامت والے دن مریں گے نا، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. جب روشنی ہوگی، وہ دنیا والا شیر جو ہم نے جمع کیا وہ سامنے نظر آئے گا نا، تو پھر پتہ لگے گا کہ جناب ہم دنیا کس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں. ابھی اندھیرا ہے، ابھی اندھیرا ہے، ابھی ہمیں نظر نہیں آتا، صاف ظاہر ہے. ہم وہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حکایت میں نے بڑی بڑا مزہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی وہ جس طرح اس آدمی کی گائے جو ہے وہ اندھیرے میں چھپ گئے، شیر نے کھا لی اور وہ جا کے شیر کے اوپر ہی ہاتھ پھیرنے لگ گیا. اندھیرا تھا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ میری گائے ہے یا شیر ہے، اور شیر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کی روشنی ہو جائے تمہیں پتہ چل جائے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیر یہ دنیا ہے کہ جس کے اوپر ہم لگن ہیں، مگن ہیں، دن صبح رات شام دوپہر. کل قیامت والے دن جب مریں گے، آنکھیں کھلیں گی نا، تو شیر پہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ابھی تو لوگوں کی آنکھیں بند ہیں نا. حالے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے وہ دہشت گرد ہے. نہیں کہنا چاہیے جناب. وہ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے جب قربانی دی ہے، جو ایک مرتبہ بھی حضور کی خاطر کہیں بھی نہ گیا. میں اور آپ نے سمجھے دین کا کیا ہی کیا ہے؟ کئی کام کیا ہے دین کا آج تک؟ اپنے آپ پر ہر بندہ دیکھے کہ کتنا دین کا کام کیا، کتنا حضور کی عزت کا مسئلہ آیا اور ہم نے حضور کی عزت کے مسئلے میں بات کی. نہیں کرتے، چپ ہیں. فرمایا کہ دنیا میں مگن ہے، جب جائیں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا. الغرض یہ چلتا ہوا معاملہ ختم نبوت کا. مرزا مر گیا، مرزے کے ہوتے ہوئے پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اونچے آواز سے بولو سبحان. پیر ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. وہ پیر ہی کیا، جو مولوی بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. جمعہ کا خطبہ دیندے سی تھے آپ تو جناب آنے سے پہلے ہی. ہم تو خیر ٹائم جب ہوتا ہے تب آتے ہیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب جلے آ کے ممبر تے بہندے سی نا، آپ کے آنے سے پہلے ہی ساری مسجد فل ہو جاتی تھی. ہاں جی، اندروں بھی باہروں بھی. تو لوگ باہر آ کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھاتے تھے. اج دے پیروں تے غسل تے فرض بھی نہیں نہ آتے. یقین کریں آپ، پیروں کو پوچھ لیں نماز کے فرائض نہیں آتے، واجبات نہیں آتے، لیکن چندے وغیرہ دوسرے وغیرہ سارا بات لمبی ہو جائے گی. بہاولپور سے ایک بندے نے پتہ لگا کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس جانا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہ اتنی دور سے چلا. جب اتنے پہنچا نا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جمعہ ہو گیا سی، لوگ سلام لے رہے سی. ہاں جی، سارے سلام لے رہے تھے. تو وہ اتنی دور سے آیا تو کہنے لگا حضور میں تے بڑی دوروں بہاولپوروں چل کے آیا، تو میرا دل کر رہا سی تھوڑے پیچھے جا کے جمعہ پڑھا تو تھوڑی تقریر سنا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ نے سامنے بٹھایا. آپ نے فرمایا آپ ممبر تے بیٹھے، جنہ جمعے تے بیان کیتا سی نا کلے بندے نے سارا بیان ہی سنا دیا. فرمایا جڑا تو اتنی طلب تے آئے تے فرمایا حضور کا ذکر سننے کے لیے تو ہم حاضر ہیں. اج کسی نے پوچھ کے تے دیکھو، کسی مولوی نو یا کسی پیر نو ٹچ کر کے تے دیکھو تو دس. ختم نبوت کا جو معاملہ آیا، آج تو بڑے بڑے گدی نشین ہیں جناب. ہاں جی، مذہبی امور بھی مان جاتے ہیں، وزارتیں مل جاتی ہیں ان کو، سکھوں کے پاس بھی جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس بھی جاتے ہیں، مندروں کا جا کے افتتاح بھی کرتے ہیں، اور ان کے بس میں نہیں چلتا. یقین کریں نہیں تو جا کے یہ گائے کا پیشاب بھی پیے لے لو. ان کے بس کی بات نہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. ہیں جی، لیکن ہر قسم کے لیے بجٹ ہے. مندروں کے لیے بجٹ ہے. بجٹ کے اندر دیکھ لیں آپ جا کے، کروڑوں روپے بجٹ دیتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں مندروں کو دیتے ہیں. عیسائیت کو نہیں ہے تو صرف اسلام کو، مساجد کے لیے نہیں ہے. ہاں جی، مساجد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مدارس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مدارس سے لیبل لاؤ، دہشت گرد نے. ہاں جی، لے کے جاؤ، کتنا کہاں سے آتا ہے جناب؟ یہ چندے ان کو کون دیتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اور توڑیا تو لکھ روپے، لاکھ کے بھی تنخواہ، لاکھ کے بھی آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں میرے 2 لاکھ میں 8 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. اور توڑے گزارے اتنے لاکھوں میں نہیں ہوتے. حضور کے غلام سوکھے ٹکڑے کھا کے بھی حضور کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی، لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولی، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اعلیٰ حضرت ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در بے با. اور پتہ لگے نا پیر میر علی شاہ صاحب کے کانے نے دعویٰ کر دیتا نبوت دا. ہاں جی، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہاں جی، وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جنہ دیا سنتاں صرف قضا ہوتے حضور خواب آ جان. پیر میر علی پیر بھی کہنا ہے تے سنتا بھی چھڑ دینا ہے. انہوں نے کدے بھی نہیں دعویٰ کیتا سی کہ جناب میں مدینے جا کے پڑھ کے آنا. ہاں جی، میں تو مدینے میں جناب ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بات کر دی ہے. میرے پیر صاحب کے کسی کو کل کر کے تو دیکھو. نہیں جناب، وہ کہتے ہیں میرے پیر کے بارے گل کیویں کیتی ہے تو؟
پیر میر علی شاہ صاحب، پیر نے پیر میر علی شاہ صاحب کو سبحان اللہ۔ وادی ہمراہ دے وچ پھر پورا کلام پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا، لاؤ مکھ تو مخطط برد یمن، حضور وہ جڑی چادر پائی ہوئی سے تھوڑی جی لاؤ نا، ہاں جی، لاؤ مکھ تو مخطط برد یمن، من بھانوری جھلک دکھلاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن۔ او حضور نے کیا نا پیر میر علی شاہ صاحب رو، میر علی سید بھی کلانے تو پھر سنتا بھی چھاڑ دیتی ہے نہیں، تو انی میٹھی آواز، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، ہیں جی، اینا سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھ وار بھی صدقے جاندیاں تے اینا بردیاں مفت بھی کاندڑیاں تے شالا آمن وط بھی او گھڑیاں، ہیں جی، سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ، کتھے میرے علی، ایتھے پیران اینجی زیارت ہو جاندی، اوتھے میر علی شاہ صاحب دا سایہ ہی اٹھ گیا، حضور کی جب ایک جھلک دیکھی پیر میر علی شاہ صاحب نے، سایہ آپ دا غائب ہو گیا، پیر میر علی شاہ صاحب رحم آخری عمرے چاہ کے آپ کا سایہ ہی ختم ہو گیا تھا پیر میر، صرف ایک باری حضور، جنہیں ایک باری حضور نے دیکھا تو انہوں دا سایہ جڑا دنیا تو چلا گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب حضور کے عشق میں اتنا جو ہے وہ ڈوب گئے تے آج دے پیر کہندے نے میں نے 4 باری زیارت ہوگی حضور دی، وہ ہے کچھ نہیں ہے، پھر انہوں نال جڑے جو ہے وہ حضور کے دین کے غدار ہیں، پھر انہوں نال جا کے بیٹھ جاندے ہیں چاہ دے پیالیاں دے پیچھے جناب، اور یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے ان کو، اور دین جو بیان کرے گا وہ رسول اللہ کا جو ہے وہ غلام ہی بیان کر سکتا ہے، دین بیان کر سکتا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے لیا، جن کا نام لینے سے خدا کی قسم خون جو ہے وہ اندر ایک جذبہ ہی آ جاتا ہے۔ پیر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو کوئی پینشن نہیں ملی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی فوجی پروٹوکول کے ساتھ نہیں دفنایا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب فوت ہوئے اسلامی سلطنت کے بعد جن سے کانپتے تھے سارے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کفن جمع کرنے کے لیے لوگوں کو چندہ اکٹھا کرنا پڑا، چندہ اکٹھا کر کے لے جناب ہمارا ریاست مدینہ کا جو حکمران ہے، انہوں نے یہ گلاں نہیں کیتیاں جڑے پیپے کر دیں گلاں، ہاں جی جناب یہ کر دیں گے، وہ بدنام کرتے ہیں ریاست کو، حضور کی شہر کو اور حضور کے غلاموں کو، ہاں جی انہوں نے بات نہیں کرنی۔ بات کی مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہاں جی الغرض پیر میر علی شاہ صاحب کا سارا آپ نے واقعہ سنا ہوا، آپ اتوں نکلے فرمایا میں پیر تے کی ہو گیا، رسول اللہ دی عزت دی گل آئی تے پھر اسی ادھر ہاتھ چماندے رہیے، ہاں جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کسی نے آ کے کہا کہ تمہیں تو لوگ گالاں کٹ دیں تے آپ خوش ہو گیا، آپ نے فرمایا چل گالاں کٹ دیں تے اللہ انہوں دا بھلا کرے، انہوں نے کیا حضور تمہیں گالاں کٹ دیں، ہاں جی ایڈے وڈے عالم دین ہو، ہاں جی تے نائب غوث اعظم ہو، نائب غوث اعظم ہو، حضور غوث پاک دے تسی نائب ہو، ہاں جی تے میاں شیر ربانی چل کے توڑے کولے ملن آندے، ہاں جی تے قرآن دا ترجمہ تمہیں حضور نے بہ کے لکھوایا، ہاں جی تے حضور تسی انہیں تمہیں علم تے انہیں فنون آندے تے لوگ تمہیں گالاں کٹ دیں، آپ نے فرمایا یار گالاں کڈن دیو کی ہو گیا دین دے کام میں، فرمایا جنہیں تکر مینوں گالاں کڈی رکھ دیں میرے حضور نو تے کچھ نہیں نہ کہندے نا، انہیں جنہیں تکر مینوں گالاں کڈی رکھ دیں انہیں تکر حضور دی عزت تے محفوظ رہندی نا، اور آ مینوں کڈی رکھن جنیاں گالاں کٹ دیں، پر رسول اللہ دی طرف کسی نے انگلی بھی چوک کے ویکھی کروں مدح اہلے دو ول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین میں نہیں دیکھاں گا پھر کوئی بھی ہے، کوئی حضور دی بار گل تے کر کے دیکھے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ہاں جی لیں جی مرزا قادیانی کو شکست ہوئی، پیر میر علی شاہ صاحب آئے، پھر انہیں چولا جڑا وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جھوٹے کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، اور سچ ہی ہوتا ہے، سچ کدے بھی، اور حضور نے فرمایا کہ سچ دے برابر کوئی بھی چیز پہنچ جن مرضی جھوٹ بول لو، آخر کنے تکر بندے نے جانا ہے، ایک نہ ایک دن پھڑیا جانا ہے، ہاں جی کنہ کگے ودے گا، سچ ہی ہے، سچ بندہ کھل کے بیان کرتا ہے، کھل کر بھی سکتے ہو، سچا بندہ سچا ہی ہوتا ہے، جھوٹا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھاڑ لیا، ہاں جی ایس پی کندھاری پرویز کندھاری، اس دور کے اندر 1953 کے بعد مولانا نیازی کو گرفتار کر لیا، تو انہوں نے کہا چھانگے مانگے لے جاؤ، اینوں چھانگے مانگے لے جاؤ، تو اتنے سردیاں دے اتنے جڑے تالاب بنے نا جا کے ٹبیاں دے مولوی نے اتنے، اینوں پتہ لگے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ کیوں لاندا ہے مولانا نیازی کو، مولانا نیازی نے اتنے لے گئے، تو وہ ایس پی پتہ نہیں فوت ہو گیا کہ ہمارے استادوں کے ساتھ اس کی ملاقات، اس نے خود یہ بیان کیا، انہوں نے کہا سی مولانا نیازی نے اتنے لے گئے، تو سانوں تھوڑی جی شرم آئی کہ یار یہ مولانا ہے نے، ہاں جی عبدالستار خان نیازی لے جی 1400 سال تاریخ دے وچ دو بندیاں گل کیتی،
1400 سال تاریخ میں صرف 2 آدمیوں نے بات کی، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، دوسری گل مولانا عبدالستار خان نیازی۔ 1400 سال گزرن تو بعد کی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جدوں دا میں، ایک حضرت عثمان غنی نے یہ بات کی، فرمایا جدوں دا میں بالغ ہویا اج تک کسی غیر محرم عورت نوں تے 1400 سال گزرن تو بعد مولانا دستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا میں اے نہیں کہ مولانا صرف سارا دن گھر ہی بیٹھے رہتے سی، مولانا یورپ تک پوری مولانا دستار خان سے نیازی رحمت اللہ شادی نہیں کی آپ نے، پوری زندگی نظام مصطفیٰ کی جد و جہد میں لگے رہے، جد و جہد میں لگے رہے، کراچی جا رہے ہیں جناب، یورپ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ تو مولانا دستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ، مولانا شاہ امن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ، بولو سبحان اللہ، یہ ہمارے حکمران ہیں، ہاں جی، یہ ہمارے وہ چمکتے ہوئے شیر ہیں جن کو ہمیں سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ ہمیں کہتے ہیں شرائط یار یہ بک جاتے ہیں، اور بکدے بکدے نہیں ہیں۔ مولانا نورانی رحمت اللہ تعالیٰ یہی 7 ستمبر 1974 میں جب صبح بل پاس ہونا سی، تو اس وقت جو پنڈی سے جو لاہور کا کرایہ صرف 14 روپیہ تھا، ہاں جی، تو مولانا نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کو لے آگے قادیانی تو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دیتا انہوں نے، مولانا یہ جو آپ قرارداد صبح پیش کرنی ہے نا اسمبلی نے، اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ کر دیں، ہم 1 کروڑ روپیہ آپ کو دیتے ہیں، صرف آپ یہ لکھ دیں کہ جو مرزے کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، جو اس کو مجدد محقق مانتا ہے، جو اس کو اپنا شیخ مانتا ہے، رہنما مانتا ہے، وہ اس کو اس پہ نہ کریں، وہ صرف جو نبی مانتا ہے وہ اس کو کاٹ دیں، صرف یہ کاٹ دیں۔ آپ نے 1 کروڑ روپیہ دیں گے، اپنے کو بڑی بڑی رقم بنا کے لے کے آئے، کتنا دیں گے؟ 1 کروڑ۔ اس زمانے میں 1 کروڑ کتنا ہوگا؟ 1974 کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، جدو تسی 1 روپے کی مجھ لے آتے سی، پرانے بابے بیٹھنے اس طرح ہے نا، ایسے لے آتے تھے بوریاں بھر کے لے، اس وقت انہوں نے کہا 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا یار تسی تھوڑا جا لیٹ ہو گئے ہو، تو میرا سودا جڑا نا پہلے ہو گیا۔ ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا ساڑھے نالوں زیادہ رقم تمہیں کسی نے دیتی ہے؟ ساڑھے نالوں بھی زیادہ رقم؟ فرمایا بہت زیادہ۔ فرمایا ایتھے کتنے سودا کر لیا جے؟ فرمایا کمیلیوں تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جناب گل نہیں، ایک جملے کی وجہ سے 1953 میں جو ختم نبوت کی پاکستان میں جو تاریخ چلی نا 1953 میں، پڑھ کے دیکھیں، صرف ایک انہوں نے وزیر قادیانی لگایا جس نے ایک جملہ کہہ دیا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اور میں کہنے لگا ہوں انہیں کیا جناب اسلام دا جڑا مزاج ہے نا، ہاں جی، اسلام دی جڑی خوبصورتی ہے اے مرزے دے نال ہے، اگر مرزے نو معاذ اللہ کٹ لیتا جائے تو اسلام جڑا نا خوبصورت نہیں بن سکتا۔ ایک جملہ اس نے کہا، پھر کی ہویا؟ سارے جناب کوئی بات نہیں، ہم امن والے ہیں، نہیں امن والے نہیں، پھر لوگ نکلے باہر، انہوں نے کیا امن والے؟ کوئی گل نہیں، اس نے اب بات کی ہے، اس نے چنگاڑی لگائی ہے، وہ چیک کرتے تھے یہی پاکستان سے مسلمان ہی تھے، سامنے فوج بھی مسلمانوں کی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو پھر طالب علم 10,000 ہمارے نوجوانوں نے اگے ہو کے شہادتیں حاصل کی ہیں، ایسے گولیاں کھائی ہیں، 10,000 لوگوں نے شہادتیں دی ہیں۔ اس وقت 1953 میں 8 مارچ میں مولانا نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسمبلی کا اجلاس ہے سی، ہاں جی، لاہور میں قصور سے آ رہے تھے تو انہوں نے پھاڑ لیتا مولانا نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ مولانا نیازی کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے نا، ہاں جی، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو جو کفنی باندھی گئی نا مدینہ شریف سے، آپ کی جو کفنی وائٹ ہوتی ہے نا، جنہوں نے مولانا کا چہرہ دیکھا ہے وہ لوگ گواہی دیں گے، اور جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہے نا، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے استادوں سے سنا ہے۔ فرمایا یار اسی جنازے پر گئے تو جو کفنی باندھی ہوئی تھی نا، مولانا کا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، مولانا کا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ مولانا نیازی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ہاں جی جناب، اور اس وقت فوجی عدالتوں تھی، بغاوت کا پرچہ کٹا جناب، مولانا نیازی کو جج کے سامنے پیش کیا گیا، جج سامنے بیٹھا ہوا مولانا نیازی رحمۃ اللہ، ایڈا وڈا تورا مولانا بنیا ہوا، ہاں جی، تو ایڈا وڈا قاضی تے مولانا سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگا یو ول بی ہب، انگلش میں اس نے بات کی اور کہنے لگا کہ جناب ہم تمہیں جو ہے وہ پھانسی دینا چاہتے ہیں، تم جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہمارے مان کا حصہ ہے، ہم اس کو نہیں بند کر سکتے، ہم اس کو نعرے کو لگائیں گے۔ مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ گل کی تھی انہیں کیا جناب یہ کیا بات ہوئی، اگر یہ نعرہ لگاؤ گے
تو پھر ہم تمہیں سزائے موت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دینا چاہتے ہو تو دے لو، لیکن نیازی یہ نہیں ہٹے گا۔ کہنے لگا اگر ہم آپ کو ایک چیز پہ ہم چھوڑ دیں آپ کو، اگر یہاں سے باہر نکلو گے تو تم نے حضور کی عزت کا نام نہیں لینا، این نہیں کہنا قادیانی کافر نے۔ مولانا نیازی مسکرائے، آپ نے فرمایا یار تو اے کہنا ہے کہ جناب جو ہم یہاں سے جاؤ گے تو تم نے قادیانی کو کافر نہیں کہنا، اگر مجھے یہاں سے بھیجتے ہو نا تو نیازی کا سب سے پہلا جو یہ کام ہوگا وہ عدالت سے باہر نکل کے پہلے لائے گا تاجدار ختم نبوت، دوسرا کہے گا مرزائی کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں۔ اس نے غصے میں آ کے نا مولانا نیازی کو سزائے موت دے دی۔ سزائے موت لکھی نا تو مولانا خوش ہو گئے، فرمایا انی کی گل ہے صرف پھانسی مسکرا پڑے تو کہندے ہسدا پیا تینوں پھانسی دی سزا دیتی۔ فرمایا تو کی کہنا ہے؟ ہاں جی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور تو ایک جان ہے اور کروڑا جانا ہوندے تو نیازی پھر بھی حضور تے وار دیندا، یہ جسم ہی حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ انہوں نے جناب پھانسی لے دی تو مولانا جیل سٹ دیتا، تو مولانا کو جو لباس پہنایا جاتا تھا نا، ہاں جی پھانسی دا وقت آیا تو انہوں نے کہا جناب انہوں پاؤ کپڑے پاؤ پھانسی لو، جڑا کپڑا لے کے آون کپڑے وہی چھوٹے ہو جاون، جڑے کپڑے لے کے آون وہی چھوٹے ہو جاون۔ کہن لگیا مولوی ایتھے آ کے وڈے وڈے سکڑ جاندن موت نو ویکھ کے تے تو ایتھے آ کے ہور اونچا ہو گیا ہے۔ فرمایا اوئے جڑے آندے نا چوری دے جرم وچ آندے ن، او چور آندے ن غداریاں کر کے آندے ن، او نیازی کسی غداری کے کیس میں اندر نہیں آیا، او نیازی اس کے رسول کے اندر آیا ہے، او حضور دی غلامی میں نیازی اندر آیا ہے۔ نیازی جو ہے وہ کوئی جرم کر کے نہیں آیا ہے۔ مولانا نیازی رحمت اللہ ہمارے تو ہمیں جناب سر جھکانا چاہیے، جو تو ساڑھے وڈے ہی ایسے تھی ہیں جی جنہوں نے لوگوں نے بتائی نہیں کہ جناب ختم نبوت ہوتا کیا ہے۔ جناب مسئلے لے کے بیٹھ گئے وضو دے جناب اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے جناب وضو ٹھیک نہیں آتا، اس کو نماز ٹھیک نہیں آتی، اور جناب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تو ختم نبوت کا مسئلہ تھا نا۔ ساڑھے بزرگاں تھلے جو ہے نا وہ سر نہیں جھکایا۔ تو مولانا نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے پوچھا مولانا پھر مولانا کی پھانسی جب ہوئی ہیں جی انہوں نے دے دیتا تو پھر حضور کے غلاموں میں مولانا نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی توجہ تو مولانا کی طرف دینا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ پھانسی ہو جائے مولانا کو؟ پھر ساری عوام باہر نکل آئی، انہوں نے کہا اگر مولانا نے تسی پھانسی دینی ہے نا تو پھر سانو سارے نہیں مار دیو۔ ہاں جی مولانا نیازی رحمت اللہ نے پوری زندگی الغرض جب ختم نبوت کی تحریک چلی اس وقت جو مار روڈ پہ جلوس نکلا انہوں نے 2 لائنیں لائیاں فوجیاں نے جناب، ایک ہے نا ریڈ نشان ریڈ لائن لگانے، یہاں سے آگے نہیں گزرنا، یہاں سے آگے۔ اچھا مزے کی گل ہے کس نے لکھا یہ واقعہ؟ اس وقت ڈاکٹر اسرار جو ہمارے طبقے کا نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا اس وقت یہ اسکالر بنا بعد میں، یہ MBBS ڈاکٹر تھا پہلے، اور یہ کہتا ہے میں اس وقت مار روڈ میں تھا اور میں نے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جب انہوں نے کہا نا کہ ایسے سامنے نہیں آنا، یہ ریڈ لائن ہے کراس نہیں کرنی۔ ہمارے نوجوانوں میں سے ایک جو ہے وہ 17-18 سال کا لڑکا تھا، وہ آگے سے بھاگتا ہوا آیا، انہوں نے سیدھا کر کے گولی ماری، سینے پہ گولیاں ماری اور وہاں پہ جو ہے شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب کوئی آگے نہیں آئے گا کیونکہ یہ کو ہم نے مار دیا، گولیاں مار دی ہیں۔ اتنی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو ایک نوجوان اندر سے بھاگتا ہوا پھر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہوا جب آگے آیا انہوں نے اس کو بھی گولی مار دی۔ الغرض شہادتیں ہوتی رہیں۔ کہتا ہے بعد میں تحقیق کی گئی تو جو سب سے پہلے آگے نوجوان آیا تھا اور ساتھ تھوڑی دیر بعد پہلے 2 شہادتیں ہوئی تھی نا، وہ دونوں بھائی تھے، وہ دونوں بھائی تھے اور ایک بیوہ کے صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ ماں نے اپنے پترا نو کیا، انہوں نے کہا پترا جاؤ جا کر تمہاری شادی، انہوں نے کہا ماں تو ساڈی تے ہلے شادیاں دی عمر ہے، فرمایا پتر جاؤ جا کے رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو جاؤ اور شہادت پا کے گھر واپس آنا، ایسے نہیں آنا۔ ماں نے کہا میں پترا تہاڈے نال وعدہ کرنی آ جنت جنکا میں خود تہاڈا پڑھاواں گی، اور پتر براتی تہاڈا کوئی اور نہیں، امام الانبیاء خود براتی تہاڈے ہون گے۔ فرمایا پترا چلے جاؤ تسی۔ ہاں جی وہ دونوں بھائی تھے۔ ختم نبوت کی بات ایسے نہیں ہوتی ہے جناب، کوئی بات نہیں ہے یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارے بزرگوں نے ہمارے نوجوانوں نے وہ شہادتیں دی ہیں اور پھر جا کر یہ علم بلند ہوا ہے، اور یہ مقدر کسی اور طبقے کے پاس نہیں ہے۔ مبارک و سنیوں، یہ جب بھی قربانی ہے تمہارے مقدر میں قربانی آئی ہے، اور قیامت تک اہل سنت و جماعت کے پاس ہی ہے۔ کسی نے شہادتیں دی ہوں، کسی عقیدے کے
کسی بد مذہب کے لوگوں نے کسی نے قربانیاں نہیں دی ہیں. قربانیاں دی ہیں تو اہل سنت و جماعت نے دی ہیں. قربانیاں دی ہیں تو امام حسین کے ماننے والوں نے دی ہیں. قربانیاں دی ہیں تو امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں نے دی ہیں. قربانیاں دی ہیں تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کے غلاموں نے دی ہیں. اور قربانیاں دی ہیں تو جناب داتا علی حجویری کے غلاموں نے دی ہیں. قربانی کسی نے پوچھا، ہاں جی بس آخری بات میں کر رہا ہوں، کہنے لگے جناب کسی نے پوچھا کہ جناب جب بھی باری آتی ہے قربان ہونے کی یہ سنی کو قربان ہوتے ہیں؟ جدوں بھی باری آئی ممتاز قادری ساڈا ہی سی نا، اور بولو تے صحیح یار، ہاں جی علم و دین کہنا ساڈا ہی ہے نا، ہاں جی اعلیٰ حضرت کہنا ساڈے. انہوں نے کہا یار جدوں بھی قربانی دی باری آئی سنیاں نہیں دیتی اور کیوں نہ ہوئی؟ میں نے کہا ایک ہی لفظ میں جواب دیا، میں کیا قربانی ہمیشہ حلال جانور دی ہوندی ہے، حرام جانور دی قربانی ہاں جی کیوں کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو